बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, जो ये अलमिया है वैसे कि इस्लामी पहला महीना मुहर्रम का आता है तो एक खौफ, फिर कवारियत हमने माजी में देखा, फतवे, फिर रमज़ान आता है तो रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, उसमें चीज़ें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अद्वियात के भी दाम महंगे कर दिए तो खजूर तो महंगी होनी ही है। ये सारी चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमें अखलाकी और अखलाकियात का दामन वो नहीं छोड़ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं मिंबर महराब से जिसकी तवक्को करता हूँ और यकीनन वहाँ से होती भी हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसे कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं कि बाहम मसालत की और बोर्ड बनाने शुरू कर देते हैं उलमा के। फिर इसके साथ साथ सियासत, तर्ज़ तख़ातुब। पहले हम ये देखा करते थे कि अच्छे आलिम के पीछे जुम्मा पढ़ने के लिए रश होता था। अब जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, हर बंदा घर बैठा ही लगा हुआ है। वो तासीर क्यों नहीं रही, उसकी वजह क्या है? सियासत के अंदर तू तड़ाक, गालियाँ, दुश्नाम तराजियाँ, बुरे अलकाबात से मुखातिब करना, ये कोई सियासत नहीं है और ना ही ये मुल्क की खिदमत है। लेकिन हम देखते हैं कि तरफ़ैन से जब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी सामने तो फिर आने वाली नस्लों के हवाले से हमें जो अहकामात दिए गए हैं वो कौन पूरे करेगा? ये सारी चीज़ें करेंगे और हज की बात भी करेंगे कि इस दफ़ा कितने में वो पैकेज पड़ सकता है, सरकारी, गैर सरकारी, कुछ अब तक की जो इब्तदाई मालूमात या अब तक की जो मौजूदा हालात में मालूमात होंगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने ज़हमत दी है वफाकी वज़ीर बराए बैरुल मज़ाहब हम आहंगी जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फैज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, चले यहीं से ही शुरू हो जाते हैं। सियासत, मईशत, उसको संभाला देने के लिए PDM, इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी, आप आ तो गए, अब कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैज़ी साहब, आप जानगश्ता इंसान है और बहुत अरसा से सखाफ़त और इस जो शोबे से आपकी वाबस्तगी आप जानते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये मईशत और ये सियासत, ये एकदम ना ठीक होते हैं, एकदम ना ख़राब हो जाते हैं। इसका एक गोया का एक प्रोसेस से ये गुज़रते हैं और अगर वो प्रोसेस मैच्योर हाथों में अगर हो और एक अच्छे लोगों के हाथ में ये काम हो तो वो प्रोसेस जब आप एक हद तक पहुंच जाता है तो ठीक नहज पर पहुंचता है, दुरुस्त मंजिल पे पहुंचता है। सियासत और मईशत का आजकल नहीं, पुराने ज़माने से चोली दामन का ताल्लुक भी है, लाजिम व मलजूम है। लाजिम व मलजूम है। सियासत का असर मईशत पर होता है, मईशत का असर सियासत पर होता है। और तारीख की तरफ अगर आप पीछे मोड़ कर देखें तो सियासी तब्दीलियाँ, इनकलाबात के पीछे यही मईशत कार्यफरमा होता है। आज हम जिस गोया के चौराहे पर खड़े हैं और जिस वक्त हम इस माहौल में आए हैं, एक अजीब माहौल था, एक कैफियत तारी थी इस मुल्क में। देखो, इससे पहले जो रजीम थी, कैफियत अब बदली तो नहीं है। मैं बताता हूँ जी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, 2018 को आप पलट कर जरा देखिए क्या हालत था। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और ये तमाम कोलिशन गवर्नमेंट उस ज़माने में भी थी और उस ज़माने में 5 साल मेहनत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मईशत एक नहज पे आया था, एक ठिकाने पे लगा था और खुशहाली की तरफ पाकिस्तान गोया की खुशहाली की तरफ गामजन था और बहुत से मराहिल उन्होंने तय किए थे
اور بین الاقوامی دنیا بھی اپنی طرف متوجہ کیا تھا. لیکن بٹا بٹھایا گیا اگر تو پھر آپ نے وہ کیوں پکڑ لیا پھر وہ؟ جی مولانا 2020 کے دن ہے، پی ایس ایل ہو رہا ہے تو 2020 کھیلتے ہیں تھوڑا تیز. اچھی بات تو یہ ہے حضرت کہ پھر شومی قسمت پاکستان کے لیے ایک المیہ کہ ایسے لوگ آئے نہ تجربہ کار بھی تھے اور نہ کہ بداندیش. اگر میں کہہ دوں تو الفاظ کی چناؤ میں شاید ہو سکتا ہے میں کچھ کمی زیادتی کروں، لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا اور معیشت کا اور سیاست کا جو حشر کیا اور جس انداز سے اپنے نوجوانوں کی تربیت انہوں نے شروع کی، گالی گلوچ گالم گلوچ، اور جو انتہا پسندی سیاست میں ان انتہا پسندی کا عنصر انہوں نے شامل کیا، یقین جانے ہمارے صوبے پر تو انہوں نے تقریباً 10 سال تک حکومت کی. وہاں جو کمیشن کلچر انہوں نے متعارف کیا، وہاں جو کرپشن بالکل زور و شور پر ایسا تھا گویا کہ یہ کاروبار ہے. لیکن مولانا انہوں نے کمیشن کا کام شروع کیا، لیکن وہ جو مولانا کو کہتے ہیں وہ بھی تو کوئی خبر سے ہی وہ کہتے ہیں، وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی تب بھی کوئی کمیشن کا دیکھو اصل بات تو یہی ہے. 10 سال تک انہوں نے وہاں حکومت کی، 4 سال تک یہاں بیٹھے رہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ایک پیچ پر ہے، عدالت بھی اور تمام ادارے بھی ایک پیچ پر ہے. اس کے ہوتے ہوئے کیا مولانا کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے انہوں نے کبھی بھی دیکھا اور کوئی مقدمہ بھی مولانا پر بنایا؟ تو مولانا تو ماشاءاللہ سفید باز کی طرح گھومتا رہا، اسی ملک میں گرجتا رہا اور ان کو اسی غلط پالیسی پر ڈانٹتا بھی رہا، کیونکہ ایک میچور سیاستدان ہے. تو انہوں نے بہت کوشش کی اس حوالے سے. مولانا نے شروع میں ہی کہا تھا 2018 کے کہ ہم نہیں مانتے، پھر کیوں مان لیا؟ ویسے یہ بھی آپ تو رکن ہے نا پارلیمنٹ کے. ہم اس وقت یہی کہتے تھے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں جو پاکستان کو یہ صحیح نہج پر نہیں لگا سکتے. پھر چونکہ 4 سال تک ان کو بیساکھیوں پر چلنا پڑا تو اس کے نتیجے میں معیشت اور سیاست دونوں کو ایک ایسے حد پر پہنچا دی کہ مزید نہیں چل سکتے تھے. اب سیاسی لوگ جو اسی پاکستان میں ان کا رہنا ہے، اس کی زندگی ہے، جینا ہے، مرنا ہے، اب جب انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، اس وقت یا تو ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے یا ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. تو یقین جانیے تو پاکستان دیوالیہ پن کے کنارے پر بالکل کھڑا تھا اس وقت. یعنی اب پاکستان اب کہاں کھڑا ہے؟ اب بھی اس میں کوئی شک نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نہج سے ذرا ہٹ کے اس نہج پر لائیں کہ تاکہ کم از کم پٹری پر لگا دے. تو پٹری پر لگانے کے لیے ایک مہم ہے. دیکھو یہ IMF کے حوالے سے انہوں نے اپنی حکومت میں جو معاہدے کی تھی، پھر وہ جو مکر گئے، جو اس انداز کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یو ٹرن تو ان کا مزاج تھا. اسی وجہ سے دنیا بھی ناراض کیا، چین بھی ناراض کیا، سعودی عرب بھی ناراض کیا، دوست ممالک کو بھی ناراض کیا. اس کا اثر براہ راست ہماری سیاست اور معیشت دونوں پر پڑ گیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں بھی پریشان کر دیا. اب ہمارے لیے ایسے حالات چھوڑے تھے کہ انہی حالات کا اثر نتیجہ یہی تھا. اس زمانے میں خود انہوں نے اعتراف ان باتوں کی تھی جو آج جو کچھ ہو رہا ہے. ان میں سے جو لوگ تھے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اسی نہج پر ہم جا رہے ہیں. تو انہی حالات میں یقیناً ہمارے دانشور، ہمارے جتنے بھی سمجھدار طبقات ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو پاکستان کو ہم بچائیں اور پاکستان کی معیشت اور سیاست ایک اچھے نہج پر ڈالیں. کوشش کر رہے ہیں. اب کہاں تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو چند مہینوں سے یہ کام تو ٹھیک تو نہیں ہو رہا، اس میں کوئی شک نہیں. لمبے ایک پروسیس کی ضرورت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب حالات ایسے ہیں جو انہوں نے اس وقت چھوڑے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ معیشت کے لیے بھی حالات انہوں نے خراب کیے تھے اور جو انہوں نے نظام بنایا تھا، زمینہ بنایا تھا، وہ اس طرح تھا کہ کم از کم وہ خرابی کی طرف جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ کنٹرول ہوگا. دیکھو ایک سپیڈ سے جب ایک گاڑی رواں دوا ہوں اگر اس کو آپ بریک لگا دیتے ہیں تو پھر بھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے. تو بہت دوسری بات یہ ہے
کہ یہ پاکستان جو موجودہ حالت پہ ہیں یہ اچانک نہیں ہے. مولانا صاحب جس طرح پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اس کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, تو اس کا شوگر بھی ہوتا ہے, اس کا بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, اس کا چیسٹ بھی خراب ہوتا ہے, گردے بھی خراب ہوتا ہے, دل کے مسائل بھی ہوتے ہیں. اچانک اس کو زکام لگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے وہ زکام سے مر گئے. زکام سے تو نہیں مرا, ان تمام بیماریوں نے اس میں کام کیا تھا. تو ان کی حکومت کی 4 سالہ اور وہاں 10 سالہ حکومت نے جو کام کیا اس کے نتائج یہی ہے جو ہم آج بھگت رہے. ایک سوال ہے کہ یو ٹرن کو اسلامی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ المرء یؤخذ بإقرارہ. ایک بندہ یہ زبان جو ہے, زبان کا جب پکا نہ ہو کوئی انسان تو یقین جانیے اس پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اور دنیا میں ہر انسان کو جو انعام بھی ملتا ہے, جو جزا اور سزا کا قانون ہے, یہ اس کے کہنے پر ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ ہے, جب اس کے زبان سے ایک بات نکل گئی اسی زبان کا وہ اثر ضرور ہوگا. اور سیاسی دنیا میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں, بڑے عالم, پائے کے عالم تھے. وہ کہا کرتے تھے اگر کسی بندے نے سیاسی غلطی کی اور اگر پھر انہوں نے توبہ بھی کیا اس کا سزا دنیا میں اس کو ضرور ملے گا. تو آج جو سزا ہمیں مل رہا ہے یہ ان کے ان اقوال کا ہے, یہ ان کے ان افعال کا ہے. وہ اب بھی کہتے ہیں, اشارہ بھیجتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہی ادارہ پھر سے ان پہ یقین کر لے اور پھر سے مجھ سے رابطہ کر لے, اور آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو تو کہتے ہیں شاید جائیں اگر چیف صاحب ہمیں کہیں تو. وہ تو پھر چاہتے ہیں اعتبار کیا جائے. حضرت قومی اداروں کو بدنام کرنا, اپنی سیاست کے بہن چھڑانا, یہ ظلم ہے. دیکھو انسان میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, اچھا یا خوبائی, ہم تو معصوم نہیں ہیں, کمزوری اس پہ کوئی نہیں, ان سے بھی ہم سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کم از کم قومی اداروں کو تباہ کرنا, قومی اداروں کو برباد کرنا, نہ مجھے عدالت پر اعتماد ہے, نہ مجھے الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے, نہ مجھے اپنے سیکورٹی اداروں پر اعتماد ہے, نہ مجھے اپنے آئین پر اعتماد ہے, نہ مجھے اپنے پارلیمنٹ پر اعتماد ہے, اور سب کو گالیاں دینا اور پھر اس سے مکر جانا اور کبھی کہنا, یعنی یہ اسمبلی سے ہم نے عدم اعتماد ان پر پیش کیا اور عدم اعتماد کامیابی ہو گیا, اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ کس نے مجھے نکالا, کیا رونا روتے تھے, امریکہ نے. عالمی سازش ہوئی اور یہ حکومت جو ہے بیرونی سازش کے نتیجے میں آئی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں, اب کہہ رہے نہیں, اب نہیں, امریکہ اس میں ملوث نہیں, باجوہ صاحب ملوث ہے. بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم کیا کہیں. بلکہ ان کے سابق وزیر سائنس بھی تھے اور اطلاعات بھی, فواد چوہدری صاحب, وہ تو گھنٹہ ملے ہیں امریکی سفیر کو اور کہتے ہیں سیاست بھی اور ہمارے معاملات بھی وہ ہم نے بڑی اچھی ملاقات رہی ہے. تو کس طرح تو مصیبت تو یہی ہے, ہم تو یہی رونا روتے ہیں کہ خدا را اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو داؤ پر نہ لگاؤ. اس ملک پر, پاکستان پر باہر دنیا کس طرح اعتماد کرے گا یارا. امریکہ کے ساتھ ہمارے 1000 بار سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, رائے کا اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, نظریات کا اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دنیا میں ایک سپر پاور تو دنیا دیکھتے ہیں. تو ہم اپنے ملک کو اس انداز سے بدنام کرنا کہ ہماری حکومت کو میں جو ہے اس کا ہاتھ ہے, اور پھر وہ خود کہہ دے کہ نہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں باجوہ صاحب کا ہاتھ ہے, کبھی کہتے ہیں محسن نقوی صاحب کا نے سازش کیا تھا. یعنی اس طرح آ رہے ہیں, ایک جگہ پر وہ ٹھہرتا نہیں, ٹھکتا نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مولانا ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ابھی بات کرنی ہے, وزیر اعظم جو ہیں وہ ترکیے کے دورے پر ہیں. اس موقع پر باہمی یگانگت, بھائی چارگی اور جس میں واحد امت واحدہ, اس کی بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ پھر حج عمرے کے حوالے سے, اور پھر علماء کی شعلہ بیانیاں جو ہیں, شیریں بیانیاں بھی ہوتی ہیں, شعلہ بیانیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بین المذاہب ہی نہیں بلکہ جو بین المسالک ہے وہ معاملات بھی کبھی کبھی کچھ چنگاری ایسی آتی ہے سامنے جس کو ہوا بھی دے سکتا ہے دشمن, اس کو کیسے روکنا ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ سیاست میں پراگندگی کیوں کر آتی چلی گئی اور اس کا حل کیا ہے۔ بات کریں گے کہ مسجد، مکتب، ممبر، محراب، وہاں سے یقیناً قال اللہ وقال رسول اللہ کی باتیں ہی ہونی چاہیے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن ترکیے کے اندر جو تباہی، شام کے اندر جو تباہی آئی ہے زلزلے سے، اس موقع پر یقیناً پوری دنیا کو ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی وزیر اعظم نے ریلیف فنڈ قائم کر رکھا ہے اور وزیر اعظم پاکستان 2 روزہ دورے پر ترکیے میں ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سیلاب آیا تھا تب بھی سب نے کوشش کی، لیکن ایک آدھ جماعت نے اس موقع پہ بھی اپنی ایک لائن لے رکھی تھی۔ اس موقع پر تو ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے۔ جناب مولانا مفتی عبدالشکور صاحب، وفاقی وزیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے تو یہ ذکر بھی، اللہ تعالیٰ صبر بھی دے اور زخم مندمل کرے، نقصان پورا کرے، اس موقع پر کتنا ضروری تھا وزیر اعظم کا دورہ؟ ہاں فیض صاحب، ترکی اور پاکستان 2 قالب اور 1 جان ہے۔ پھر اس طرح شام بھی تاریخی حوالے سے اگر دیکھ لے، پوری امت مسلمہ کا دارالخلافہ رہ چکا ہے۔ تو ترکی بھی کے ساتھ مدد، تعاون اور بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا ہے جو تعلق ہے، کندھے سے کندھا ملانا اس وقت۔ یار جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی اور پاکستان ایک جیسا سوچتا ہے ہمیشہ۔ اس کا مزاج بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اخلاقیات بھی، اقدار بہت شریک ہے۔ تو اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھی ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے دن سے، اس کے لیے اس کا قلب مسترب، ان کے لیے اس طرح اضطراب کا اور اس طرح ان کے لیے پریشان ہوا جس طرح خود اہل ترک کا ہے۔ اور یقین جانیے، مجھے خود براہ راست ٹیلی فون انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی دن میں لگا رہا، شہباز صاحب نے، جی شہباز شریف صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ پھر میں نے 4 صوبوں کے وزراء کے ساتھ رابطے کی کوشش کی، اور اوقاف کی جو سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ رابطے کی کوشش کی، چیف سیکرٹریز کے ساتھ رابطے کی کوشش کی کہ لگے رہو۔ خاص کر ہمارے جو مساجد ہے، علماء ہے، مدارس ہے، معاہد ہے، لوگوں کا اس پر اعتماد ہوتا ہے، ان کے متعلقین ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں، ان کو متوجہ کرو اس طرف کہ ترکی بھائیوں کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا بھی کرے اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، کیونکہ ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ مسلمانوں پر اس قسم کے مشکلات جب آتے ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، اور امتحان میں جب انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کی درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے زخمی ہیں اور مجروحین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا کاملہ دے، اور جو ان کے گھر منہدم ہوئے ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کا اللہ تعالیٰ بہترین متبادل دے، جی ان کی بحالی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے اور پوری دنیا کو بھی توفیق دے۔ اور اسی بنیاد پر میں نے کل بھی 4 صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان، ان تمام علماء کرام کا، وہاں کے جو اوقاف کی جو سیکرٹریز ہے ان کا، سب کے ساتھ باقاعدہ یہاں بھی بلائے تھے، اور ان کے ساتھ زوم پر باقاعدہ میٹنگ بھی کی، اور ان تمام علماء کرام کی بہت اچھی جذبات تھے۔ اور آج کا دن ہم نے یہ مقرر کیا تھا کہ تمام مساجد میں، جتنے بھی مساجد مسلک سے بالاتر ہو کر، سیاست سے بالاتر ہو کر، علاقائیت، قومیت، لسانیت سے بالاتر ہو کر، انسانی بنیادوں پر، اور خاص کر ترک اور ہمارے سوریا کے بھائیوں کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہمیں چاہیے کہ وہ جذب اپنا لے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر ہمارے اوپر اگرچہ معاشی طور پر ہم بھی سخت پریشانی کی حالت میں، لیکن ایک مسلمان جو ہوتا ہے پھر اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کو پھر ترجیح دیتے ایسے امتحان کے وقت میں۔ تو ہم نے یہ مطالبہ بھی ان سے کیا کہ، اور انہوں نے سب نے قبول کیا، یہ تجاویز بھی انہوں نے دی سب علماء کرام نے، کہ آج کا جو دن ہے یہ یکجہتی اہل ترک
اور اہل شام اور یوم الدعا، یوم الاستغفار اور یوم التعاون کے نام سے اس دن کو منایا جائے اور پوری قوم سے ان کے تعاون اور مدد کی اپیل کیا جائے. تو ہم نے یہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے اس کے لیے ریلیف فنڈ کا باقاعدہ انتظام کیا ہے اور ہمارے NDMA والے جو ہیں وہ مصروف عمل ہے. ہمارے جو 1122 اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ چلے گئے ہیں. سینکڑوں ٹن ہم نے مدد اب تک ایمرجنسی میں پہنچایا بھی ہے اور الحمدللہ زمینی راستے سے بھی اب تقریباً ایران میں داخل ہوئی ہوں گے ہمارے وہ قافلے جو انہوں نے سامان رسد و سامان کا گاڑی جو ہیں بھر کر وہاں پہنچانا ہے تو وہ بھی رواں دواں ہے. لیکن حالات ایسے ہیں وہاں بہت سخت موسم ہے اور اسی وجہ سے آپ ہی اور PTV کی وساطت سے بھی پوری قوم سے اب بھی یہ مطالبہ ہے میرا کہ وہاں بہت سخت سردی ہے. اس موسم کے مقابلے کے لیے جو کپڑے گرم کپڑے جو ٹینٹ جو برفباری کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو سردی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایسے خوراک جو گرم خوراک کیونکہ بہت خشک ہو جو خشک میوجات ہو اور ڈرائی فروٹ ہو اس کے لیے پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را تعاون کریں. میں اس پہ دو باتیں کہ آپ کے علاقے میں ڈرائی فروٹ ہے خشک میوہ ہے آپ ادھر زیادہ توجہ دیں. پنجاب سے میں اپیل کرتا ہوں اور خاص طور پہ مجھے مفتی صاحب کی بات سے ناظرین یہ بات ذہن میں آ گئی ہے جہاں جہاں موسم اب شدید سرد نہیں ہے وہاں سے آپ اپنے وہ سردیوں کے کپڑے تو بالکل بھیج سکتے ہیں. اگلے سال وعدہ اس کا ہے وہ دے گا انشاءاللہ جب خیال رکھیں گے. جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے حالات خراب بھی ہو تو دوسرے کی ہیلپ کرنے کا سوچنا اور عملاً کر دینا اس کے تو درجات میرا خیال ہے شاید اس دنیا میں نہیں آگے ملٹیپلائی ضرور ملیں گے. یہ میں ضرور وعدہ کرتا ہوں. فیض صاحب اللہ تعالیٰ غیرتی ذات ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں انا غیر الناس واللہ اغیر منی. اللہ بہت بڑے غیرتی ذات ہے. وہ جب آپ ان کے نام پر غیرت کرتے ہیں اور ان کے بندوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا آخرت میں تو دے گا. یہ تو مفتی اچھا جی میں اس پہ تھوڑی سی باتوں پہ آنا چاہتا ہوں تاکہ وہی 2020 والا ہی ہم نے کرنا ہے. جیل برو تحریک کتنی جیلیں بھر جائیں گی؟ آپ خود رونا روتے ہیں کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ کارکنوں سے یہ تحریک شروع کرنی ہے کبھی کہتے ہیں مڈل طبقے سے شروع کرنی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اگر شروع کرنی ہے تو میرے خیال میں جو اصل مجرم ہے ان سے شروع کرنی چاہیے کہ وہ عدالت کے ذریعے قانون کے ذریعے اور جنہوں نے جرم کیا ہے وہ مجرم اپنے آپ کو پیش کر دے. جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کرام نے اگر کوئی اس طرح کا ان سے کوئی اجتہادی صحابہ کرام تو الحمدللہ معیار حق و صداقت ہے اور وہ محفوظ ہے لیکن بعض صحابہ نے پھر امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا تھا. صحابہ کرام آئے اور مسجد نبی میں اپنے آپ کو باندھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ راستے مدینہ کے علمبردار تھے کہ میں نے اتنا کرپشن کیا مجھے پکڑو. ان کو تو چاہیے اس طرح ان کی ٹانگ زخمی ہے وہ نہیں آ سکتی. یہ تو ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے ان کو جلد صحت دے. یہ ڈاکٹر صاحبان سے جب ہم سنتے ہیں اور طبی ماہرین سے جب ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا زخم عموماً ہفتہ 15 دن تک کے بالکل مندمل ہو جاتا ہے وہ ٹھیک بندہ وہ 70 سال کے ہیں وہ بزرگ نہیں وہ تو صحت مند بندہ ہے کھلاڑی ہے. تو کل انہوں نے کہا نا کہ ایک تو عمر اتنی ہو گئی ہے عدالت میں نہیں آ سکتے تو دیکھیں 70 سال کا تو 70 سال کا ہوتا ہے. ہمیں تو کہا گیا بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پہ شفقت کرو. میں تو ان کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر عمر رسیدہ ہے ان کا خیال رکھے لیکن گناہ کے قومی گناہ مجرم کے حوالے سے پھر سفارش کرنا جرم ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اگر وہ مجرم ہے واقعتاً اگر عدالت اس کو مجرم کہتے ہیں کیونکہ میں تو کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتا. میں زیادہ سے زیادہ کسی پر دعویٰ کر سکتا ہوں ملزم اس کو ٹھہرا سکتا ہوں لیکن کسی کو سزا دینا کسی کو مجرم قرار دینا یہ عدالت کا کام ہوتا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. اگر عدالت کہتے کہ یہ مجرم ہے پھر عدالت کے سامنے پیش نہ ہونا یہ کیا یہ جرم نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا جی مجھے یاد آ گیا لاہور سے ایک مفتی صاحب کی ویڈیو نکلی اور پھیل گئی طول و عرض میں جی بڑا یہ اب روز ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ حضرت اس سے ہم کہتے ہیں کہ گناہ کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان کے شخصی گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اور اس سے مزید گناہ کا جو ہے پروان چڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس حوالے سے فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہ کی اشاعت کرتے ہیں فحاشی پلاتے اس کے لیے عذاب علیم ہے. اچھا جی، سخت گناہ ہے. مفتی صاحب، دو اہم ترین شخصیات ہوں اور کچھ صحافی یہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہا انہوں نے، بنائی میں نے وہ ٹیپس. دو اہم شخصیات کسی ایسی چیز کی ٹیپ بنا رہے ہیں اگر، تو اس کا مطلب ہے دونوں اس چیز میں ملوث ہیں. پھر بس اخلاقی اقدار کے حوالے سے میں تو اتنا کہتا ہوں فیضی صاحب، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جن کا اخلاق اچھے ہو. تو اخلاقی اقدار کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بڑوں کو نہیں، چھوٹوں کو بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چھوٹے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ یہ نوجوان نسل کو دیکھو، لیڈر جو ہوتا ہے اس سے قوم اخلاق اور اقدار ان کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں. تو قوم کا قول و فعل جو ہوتا ہے یہ قوم کے بچوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے. تو اسی کے راستے پر وہ بھی چل پڑتے ہیں. تو ہمارے اپنے بڑوں سے میں بصد احترام بست عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس قسم کے اقدامات سے دور رہو جس سے ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاقیات خراب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں پاکستان کو ہم کس کی طرف لے جا رہے ہیں. جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا ہو، کیا اس میں اس طرح ہونے چاہیے؟ یہ اچھا جی، نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب، محرم آتا ہے تو دھڑکا، شدتیں، یہ کسی سیاستدان نے تو نہیں کیا. ممبر و محراب سے اور مذہبی جلسوں سے بڑی شدتیں آئیں. میں خود دیکھتا رہا، رپورٹنگ کرتا رہا، مار کھائی. میں خود چونکہ بھگتے ہوئے ہوں، لیکن وہ کیوں کر تھا مختصراً، اور کیسے اس کو مزید بچا کے رکھا؟ جہاں تک میں سوچتا ہوں یہ بعض کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں. نہ مجھے چاہیے نہ کسی اور کو. شعلہ بیانیہ اس انداز سے کرنا کہ وہ اپنے لیے کاروبار بنائے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس حوالے سے ہمارے آئین پاکستان نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے، لائن کھینچ دی ہے، اور لائن کھینچ دیا ہے، بالکل آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر جو بھی قانون اور آئین کے سامنے آتا ہے ان کو ٹھیک قانون کے مطابق سزا دینا چاہیے تاکہ پاکستان فرقواریت کے شکار نہ ہو جائے. پاکستان میں امن و آشتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہو. مختلف مسالک کے لوگ یہاں رہتے ہیں اور ہمیں اور پھر سارے مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ مسلمان کے جو مشترکات ہیں ہمارے اس کو مد نظر رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کر سکتے ہیں. وہ اسلام کے ذاتی دشمنوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کیا ہم اپنی اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ زیادتی ہے. اور یہاں تک کہ گالم گلوچ، یہ تو اللہ نے فرمایا تسبوا الذین یدعون من غیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا قرآن میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج آپ نے ان کے خدا کو ٹارگٹ بنا دیا وہ آپ کے حق اللہ کو بھی گالیاں دیں گے. تو اصل میں اگر آپ نے ان کو گالی دی اور پھر انہوں نے رد عمل میں آپ کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، ہمارے مقدس ہستیوں کو گالی دی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے خود اس میں رول پلے کر دیا. جذبات سے بلاتر ہو کر، اشتعال سے بلاتر ہو کر ہوش کے ناخن لے. اور پاکستان مزید اس کا متحمل نہیں ہے. قومیت، لسانیت اور عصبیت، فرقہ واریت، یہ چیزیں ملک کے لیے ناسور ہے. اس سے ہم نے دیکھا ہے پاکستان، ایک بار یہ تجربہ ہوا ہے بنگال کا، مزید اس قسم کے تجربات کا بھی پاکستان نہ مذہبی فرقہ پرستی کا متحمل ہے، نہ لسانی اور قومی عصبیت کا متحمل ہے. پاکستان کی وحدت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی اشتعال انگیزیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. مولانا، میں خود کہتا ہوں کہ میڈیا بہت ذمہ دار ہے ہمارے بچوں کا گھروں میں مزاج بدلنے میں. وہ ٹاک شوز ہوں، اہل سیاست ہوں، وہ
ड्रामास हों, वो फिल्म हो, उस पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन मुझे अगर मौलवी साहब लग गए हैं जो गा गा के सुना रहे हैं वाक़े, और सिर्फ रेटिंग के चक्करों में, आसाने के चक्करों में, उनसे भी कोई पूछगछ होगी वैसे? हज़रत, मुसीबत तो ये है, कानून की बलादस्ती नहीं है। तो अब आप हैं ना, मैं तो यही कहता हूँ, हम ज़िम्मेदार हैं। हम इस हवाले से मैं बैसियत ज़िम्मेदार कहता हूँ कि हमें इन तमाम चीज़ों पर जो हैं नज़र रखना चाहिए। और हमारे मज़हब हक़ाइक़ पर मबनी मज़हब है। इस्लाम एक साइंटिफिक दीन भी है और ये वहमियात का मज़हब नहीं है। यस। और जो है आप बनी बनाई इसराइली रवायत जिसको कहते हैं, झूठ और मनगढ़ंत बातें जो होती हैं और कोई इसकी हकीकत नहीं हो, और इस किस्म की बातें को आवाम के सामने मसाजिद में बयान करना, ये इस्लाम के साथ भी ज़्यादती है, ये नाजायज़ है, ये हराम है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे मुक़र्रिरीन के हवाले से जो सख्त सख्त बातें की, आप हैरान होंगे। तो मेरे ख्याल में अपने माए वाइज़ीन से यही कहता हूँ, अपने खुतबा से यही कहता हूँ कि जो कुरान और सुन्नत के सही तालीमात है उनको कौम के सामने पेश करो और उनको उस हिकमत अमली के तख्त पेश करो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा किराम ने, और जो बर्दाश्त का जो मादा इस्लाम ने हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की है, उनको अपनाना चाहिए। तो इस हवाले से तमाम मुफ्ती साहब, मैं तबकात से मुझे यही तवक्को भी है और उसे दरख्वास्त भी है कि अपने दीन के खातर और अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खातर जो है इश्तिआल अंगेज़ी से और नफरत अंगेज़ी से, इंतहा पसंदी से अपने आप को दूर रखें। मैं एक ये बात करके फिर मैं आता हूँ हज और उम्रे के हवाले से। मुझे मुझसे ये फरमाइएगा, मेरा अपना एक सवाल है कि मेरे ज़हन में खुतबात मोहम्मदी पढ़ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात, तो उसमें मुझे खुतबे इतने तवील तो नहीं लगे कि 2-2 घंटे की वो तकरीर होती होगी, वो तो मुझे लगता है 5-7 मिनट का खुतबा होगा। ये खुतबे भी की भी कोई है गुंजाइश के 5 घंटे पे ले जाए और फ़र्ज़ ही समझ लें, या मुख्तसर भी हो सकते हैं? देखो, इसमें कोई शक नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमूना है हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर खुतबे भी मनकूल है, बाज़ लम्बे भी है, मौका और महल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा देखा है, लेकिन खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ला, ये बुनियादी चीज़। बात को लंबे लंबे बयानात फिर ज़हनों में न बैठते हैं। एग्जैक्टली। और जो हैं उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि ऐसी जामे बयान हो और सहल अंदाज से हो कि मुखातब उससे कुछ अखज़ कर ले और फिर अमल के लिए वो नमूना बनाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इसमें कोई शक नहीं है। यही तो है कि जो उनके मासूर खुतबे हैं, ये तमाम अहादीस जो हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़वाल भी है, अफ़आल भी है, अहवाल भी है, इन सब को मद्देनज़र रख कर हमें इसी तरह करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि लोगों को तंग न करो, हाँ, ताकि तंग ना हो जाए। यहाँ तक कि नमाज में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी थी कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और पीछे से छोटा बच्चा होता था, वो रोने का आवाज़ सुनता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़ौरन मुख्तसर करते थे। यानी इंसानियत पहले। हाँ, इतने रऊफ़ुर रहीम नबी थे। तो इसी हवाले से हमें भी चाहिए कि, और उलमा को चाहिए कि इस्लाम की रसूलुल्लाह से फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बु अन युअख़ज़ बिरुख़सी, रसूलुल्लाह से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि जो रुख़सत उन्होंने दी है इस्तेमाल किया जाए, वो जो है वो अपना लो। रोजे की हालत में भी था। हाँ, इसके बाद ये हम तो पहलवानी अल्लाह के साथ तो नहीं कर सकते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी इसी तरह है। और वो जब रोज़ा होता था वो अपने आप को इस तरह पेश करते कि मैं उसे बहुत इसमें रोज़े से जो है कि जो तकलीफ़ है मुझे, उसकी जो मशक्क़त है, लेकिन अल्लाह का हुक्म का बर्दाश्त करता हूँ। और फिर वो यही कहते थे कि मैं अल्लाह ताला के साथ पलवानी नहीं करता, कि मैं बहुत तकड़ा हूँ और बहुत नहीं। इसलिए नरमी इंसान और सब्र जो बातें हैं, अच्छा जी, उनको अपनाना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप बैरुल मज़ाहब हमांगी के वफाकी वज़ीर हैं, आपका कद काट है माशाअल्लाह। 2 चीज़ें मुख्तसर ये कि पिछले दिनों आप क्रिसमस की एक तकरीब में गए तो बाज़ नाक़दीन ने सवाल किए, क्या बैरुल मज़ाहब हमांगी का मतलब ये नहीं है कि उनको भी बैठा जाए, वो पाकिस्तानी हैं, उनके साथ गपशप की जाए? हज़रत, असल में इस्लाम से हमारी वाकिफ़ियत और जज्बात के अंदाज से हम हर मसले को लेते हैं, तहकीक के अंदाज से नहीं लेते। मैंने
نے جو بات کی ہے میں تو ان کو ذمہ دار ہوں. بالکل ٹھیک ہے, میں نے کوئی غلط بات کی نہیں ہے, اور جو بڑے بڑے جو مستند علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بات ہی کی ہے, اور بعض لوگ جذبات میں آتے ہیں تو بھی. سر میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ میں جس چیز کی ذمہ دار ہوں بحیثیت عالم, بحیثیت مسلمان, میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر لوں. اگر اس ملک میں ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, بحیثیت معاہد, جو کہ آئین پاکستان ہمارے درمیان کیا ہے, ایک میثاق ہے, اور وہ اس کی پابندی کرتے ہیں, اس ملک میں وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں, اور ان کی ایویکیو ٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے زمینیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں, ان سے جو آمدنی آتی ہیں, تو کیا ہم ان کے ساتھ ظلم کریں؟ کیا ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں؟ کیا ان کا مال ہم لوٹیں؟ یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ قطعاً نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں دماؤہم کا دمائنا واموالہم کا اموالنا وارزہم کا ارزنا. اس ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں تو اس کے خون بھی, اس کے مال بھی, اس کی عزت بھی اس طرح محترم ہے جس طرح مسلمانوں. بالکل. اچھا جی مجھے صاحب فتوے کا مختصر فتوے کا دینے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل میں اللہ کے بارے میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے, ایک کلالہ وغیرہ کے بارے میں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ فتویٰ دینے والا اللہ ہے, تو وہ ہم تو اس نیچ پر نہیں ہیں, ان کے خلیفے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک جامع صفات بندہ جو ہیں وہ کم از کم مفتی کے فرائض سر انجام دے اور بہت احتیاط سے کام لے. بہت فتوے کے لیے بہت احتیاط کا جو ہے, احتیاط کا دامن چھوڑنا, اس سے فساد پھیلتا ہے. پھر تو ہمارے علماء کرام اس حوالے سے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. حج اس برس اس کی کیا صورتحال ہوگی, سرکاری غیر سرکاری, اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ میں پوچھ رہا ہوں. پہلے جو میں نے رونا رویا کہ پاکستان کے معیشت جو ہیں پہلے سے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور اسی وجہ سے چونکہ پاکستان کی معیشت انتہائی نازک صورتحال ہے اس کا, اور اسی وجہ سے کہ پاکستان کی روپے کی قیمت میں جو نشیب و فراز آیا ہے بہت زیادہ, اسی وجہ سے حج جو ہے بہت مہنگا ہوا ہے. کتنے کا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہم نے جو کوشش کی, میری ٹیم نے جو کوشش کی, میں لگا رہا وہاں وزیر حج کے ساتھ میں نے جو مذاکرات کیے, یقین جانے ان کے ساتھ گویا کہ لڑ پڑا. اپنے پاکستانیوں کے لیے میں تو میری ذمہ داری ہے. پھر وہاں کی جو کمپنیاں ہیں, مؤسسہ ہے, کہ دانہ ہے, ان کی جو جتنے بھی محکمے ہیں ان کے ساتھ ہم نے لڑائی گویا کہ لڑی, وہ جو ہو سکتا ہے, اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً پچھلے سال کی بنسبت اس سال ریال کی اعتبار سے 1480 ریال ہم نے حج کو سستا بنایا. اچھا, آپ نے اس اعتبار سے بنایا سستا, لیکن پڑے گا کتنے؟ اگر یعنی 50 پر 1 ریال ہوتا تو اس سال حج, پچھلے سال جو پیکج تھا 8.5 لاکھ تھا, یہ تقریباً 8 لاکھ سے کم ہوتا. جو آپ نے ہمیں کہا بھی تھا پروگرام میں کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں, اور اسی پروگرام میں وہاں تو میں کامیاب ہوا, لیکن یہاں پاکستانی معیشت کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے, تقریباً 12 لاکھ کے قریب پیکج جاتا ہے. کون سا؟ سرکاری؟ سرکاری. اور غیر سرکاری؟ غیر سرکاری تو ہوگا کتنا, وہ تو لوگوں کا اپنے مزے. تو جن کے پاس ہیں وہ لگائے نا, تو جن کے پاس ہیں اللہ کی راہ میں لگائے. نہیں, وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے کہ جن کے پاس کو اللہ تعالیٰ نے دیا, اس پہ کوئی شک نہیں کہ حج تو ہے صاحب ثروت پر. من استطاع الیہ السبیل, اللہ نے خود بھی فرمایا ہے کہ جس کی استطاعت ہو. لیکن پھر بھی یہ عشق کا معاملہ ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حاجیوں کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم ان کے لیے سہولیات پیدا کر دیں, ان کو سستا پیکج دیں. ہماری کوشش یہی ہے. اب بھی ہماری ٹیم لگا ہوا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بھی ہو سکے. اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا؟ یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے آ جائے, بہت کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ڈالر کی قیمت میں بھی فرق آ جائے اور یہ ریال کی قیمت میں بھی فرق آ جائے, تو پھر انشاءاللہ پھر توقع ہے. اور اگر یہ بڑھتا ہے اور یہ حالت معیشت کا جو ہے وہ یعنی آگے اسی طرح سے جا رہا ہے, تو پھر تو یقیناً حج کے حوالے سے مشکلات ہوں گے, تو پاکستانی اس حوالے سے بھی تیار ہو جائے. میں تو کہوں گا حج کرنے کی خواہش رکھنے والوں پلیز ڈالر کے نیچے آنے کی بھی دعا سب سے پہلے کرو, تب حج تمہارا ایزی ہو سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی کرتا ہوں میں, معیشت کی دعا کرنی چاہیے. پالیسی کے حوالے سے ہم چونکہ بنی تو نہیں ہے, منظوری تو نہیں ہوئی ہے,
اس حوالے سے ایک اسپانسرشپ کے حوالے سے ہم نے ایک نظام بنا رہے ہیں 25% تک. اس میں یہ ہوگا کہ جو بندہ اسپانسرشپ میں حصہ لے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیرونی ریال یا ڈالر وہ خود پیدا کرے اور ہمارے ساتھ وہ جمع کرے، سمجھ میں، تو پھر وہ قرآن اندازی کے بغیر جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یعنی بغیر قرآن اندازی کے اس کو ہم موقع نہیں وہ دوبارہ سمجھائیے گا ناظرین کو کیا کرے، وہ کیا ہونا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک علیحدہ اس میں گویا کہ ایک اور پیکج پاکستانیوں کے لیے ہم نے بنایا ہے اس حوالے سے کہ چونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو ڈالر کا ہے، ریزرو کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے، کیونکہ حج جب ہم جو آپ یعنی کہ وہ ڈالرز میں پے کرے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی ڈالر میں پے کرے، ریال میں پے کرے، تو پھر اس کو ہم بغیر قرآن اندازی کے اس پہ شامل کر سکتے ہیں. یہ حاجیوں کو نئے کام لگا دینا آپ، انہوں نے سارا دن اسی میں اکٹھے کرنے کے نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ اس کے بیٹے وہاں سعودی میں ہوتے ہیں، امارات میں ہوتے ہیں، اس کی سہولت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. سوال کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے امریکہ میں ہے، یورپ میں اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے حج کے لیے پیسے باہر سے تو اسی کرنسی میں بیچتا ہوں. تو اسی کے کرنسی کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا کہ پاکستانی معیشت پر بھی اس کا بوجھ نہیں آئے گا، اور اس کے لیے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ بغیر قرآن اندازی کے اس کا نام اس میں آ جائے گا. تو 25% ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم 25% تک کا یہ اسپانسرشپ کا نظام بنا لے. صحیح اندازہ تو اس وقت ہوگا پیکج وغیرہ کا بھی کہ جب پالیسی بن جائے اور کیبنٹ سے ہم منظوری لے. اب تک منظوری ہم نے لیا نہیں ہے. اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت دے. بہت شکریہ. اور پورے پاکستانیوں سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ آپ دس بستہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ حج کا معاملہ آسان فرمائے. ناظرین، بہت دفعہ کوشش ہوتی ہے میری ایسے علماء کے ساتھ بیٹھ کے، مفتیان سے بات کر کے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ہمیشہ سے یہ میری خواہش رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ممبر و محراب کے وارث ہیں. جو شخصیات، ان کو سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے. محلہ لیول پہ تبھی، چھوٹے چھوٹے لیول پہ تبھی یہ چیزیں پنپ سکے گی، پھیل سکیں گی. اور افسوس مجھے یہ کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے منع کیا، ہم انہی کے نام پہ رسے اور رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو عام فہم باتیں ہونی چاہیے، لیکن خاص صاحب موقع ہی نہیں دے رہے کہ اخلاقیات کی بات کر سکے. پڑھ لو، مار لو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہماری سیاست کو، عدالت کو، صحافت کو، فوج کو، لائرز کو، ہر طبقہ فکر کو، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ حکیم ہوں، ہر بندہ حکیم ہے ویسے، لیکن وہ حکیم ہوں، ان کو بھی اللہ اس پاکستان کی خیر و عافیت کے لیے کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور مذہب حقیقی پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمت دے، توفیق دے. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.